तहरीक इंसाफ के ऊपर पंजाब में 10,000 मुकदमात कायम हुए, उनमें 22,000 लोगों को नामजद किया गया, 5,35,000 लोग नामालूम हैं, इनमें 40,000 लोग 9 मई 2023 से आज जब मैं आपके पास बैठा हूँ 40,000 नौजवान जेलें भुगत कर आ चुके हैं। तमाम गवाह झूठे हैं। अब गवाहों को बयानात दे दिए जाते हैं 2-2 सफ़े के, उनको कहते हैं रटा लगाओ। अब वो रटा लगे और रटे के बाद वकील ने जो जिरा करनी है उसका 2 सफ़े का बयान है, लेकिन मैंने तो उसके ऊपर 8 घंटे खड़े होकर जिरा करनी है। वो एक ही पुलिस वाला है जिसने चक्री पे भी सारा सुना और फिर इमरान खान के टेबल के नीचे भी बैठ के सुना। अदालतें एक लम्हे में इस फैसले को नहीं महसूस करती कि एक बंदा कैसे पॉसिबल है, इतने लोगों का इजलास हो रहा है उसमें वो टेबल के नीचे छुपा हुआ है। मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी कि 1 अरब 27 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि वकला को अब तक दिए जा चुके हैं। आपने कितने पैसे लिए? आप किसी भी 9 मई के वर्कर से पूछेंगे कि मलक परवेज़ ने आपसे क्या मांगा, तो वो कहेगा कि उन्होंने सिर्फ अपनी वालदा के लिए दुआ मांगी है। मुझे फ़ोन करती है कि जी मेरा शौहर गिरफ्तार हो गया और वो राइडर है, ये जो डिलीवरी बॉय है। मैं 2 बजे उसके शौहर को जुडिशल करा के बाहर आया। वो शदीद गर्मी में उसने ऐसे 2 माह की बेटी को हाथों पे उठाए हुआ और एक बच्चा और उसका ससुर बिल्कुल ज़ईफ़ सा साथ खड़ा। तो मैंने कहा कि आप कितनी फ़ीस लाई हैं? उसने कहा 5,000, ये भी किसी पड़ोसी से मांग के लाई। आप देख रहे हैं ईसार राना स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईसार राना का सलाम कबूल कीजिएगा। ईसार राना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, हस्ब मामूल हमारी दुआओं के साए में रहें। आज 9 मई है और 9 मई पे अब से 3 साल पहले जो अफसोसनाक सानिया हुआ उसके असरात आज तक पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म नहीं हो सके। 9 मई का सिंगल हैंडेड जो मुलजिम है वो पीटीआई को करार दिया गया और उसके बाद 9 मई के नाम पे पीटीआई के वर्कर्स के साथ जो जुल्म की दास्तान हुई वो भी तारीख़ का एक हिस्सा है। पंजाब में जिस तरह लोगों के घर तबाह हुए, पंजाब पुलिस ने जिस तरह लोगों के घरों में घुस के चादर चार दीवारी को पामाल किया, जिस तरह लोगों के घरों में घुस के ख़वातीन के सरों से दुपट्टे खींचे, वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बदनसीब और बदतरीन बाब है। मैं पहले दिन से ये कहता हूँ कि 9 मई हुआ तो इसके मुलजिमों को बिला तफरीक सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इसमें 2 राय रखता ही नहीं हूँ और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इदारों पे हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 9 मई का जो भी हुआ सानिया, इसका एक दफ़ा फेयर ट्रायल होना चाहिए ताकि जो असल चेहरे, असल मुलजिम है वो सामने है, वो कोई भी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं एक सहाफ़ी हूँ, तज्ज़ियाकार हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ख़ुद को गैर जानिबदार रख के चीज़ों का तज्ज़िया करूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा टिल्ट कह लें, मेरी सारी तवज्जो इमरान खान की तरफ है। मैं इमरान खान के साथ उसकी जद्दोजहद में खड़ा हूँ, कुछ छुपा के नहीं खड़ा, ओपनली खड़ा हूँ। लेकिन जब ये 9 मई का सानिया आता है तो मैं ख़ुद को एक साइड पे करके मैं कहता हूँ फेयर ट्रायल जो है ना वो होना चाहिए। आज मेरे साथ जो इस हवाले से एक दिलचस्प इंटरव्यू में करने जा रहा हूँ और मेरे साथ जो वकील साहब मौजूद हैं, आप सुन के हैरान हो गए कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इमरान खान ने मुकदमात के हवाले से अब तक 1 अरब 27 करोड़ रुपए क्लेम किया जाता है जो वकला को दिए, और उसमें आज तक सिवाय इमरान खान पे नए मुकदमात बनने के कहीं किसी चीज़ में सुनवाई नहीं हुई। बड़े बड़े नाम आए, नईम पंजोथा का आया, फिर खोसा का आया, फिर सलमान साहब का आया, फिर बहुत सारे लोगों के नाम बड़े वकीलों के आते चले गए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके नाम उस लेवल पे नहीं गए, लेकिन उन्होंने काम इन लोगों से कहीं ज़्यादा किया। और दिलचस्प चीज़ ये है कि उन लोगों ने 1 पैसा पीटीआई का या इमरान खान का नहीं लिया, बल्कि कहते हैं हम पे हराम है अगर हम इस काम के किसी से पैसे लें। एक ऐसे ही मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं और वो मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कद बहुत बुलंद है। 9 मई के हवाले से जब भी तारीख लिखी जाएगी मुकदमात की, तो मेरा ये यकीन है कि परवेज़ इकबाल उमवी एडवोकेट साहब का जो नाम है वो एट द टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। इस नौजवान ने जो मुकदमात लड़े वो खुद एक तारीख है।
बहुत लंबा इंट्रो हो गया, लेकिन मैं अब आपकी डायरेक्ट में उसी तरफ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। परवेज साहब, मैं एक चाह रहा हूँ छोटा सा ना, आप हमारे देखने वालों को 9 मई के हवाले से बनने वाले मुकदमात पे एक छोटी सी ब्रीफ दें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। राना साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप चंद उन लोगों में हैं जिन्होंने इस हवाले से आवाज़ उठाई। जो आपने इंट्रो में बात की, मेरा 100% ये मैं ईमान से आपको कह रहा हूँ बतौर वकील कि अगर मेरा सगा भाई भी 9 मई में उसने एक गमला भी तोड़ा है ना, तो उसका ट्रायल होना चाहिए, और अगर उसका जुर्म साबित हो तो उसको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन किसी एक बेगुनाह को भी नहीं। बिल्कुल। अब मैं आ जाता हूँ 9 मई के ऊपर। 9 मई के चंद एक वाक़यात आपकी नज़र में होंगे कि ये गाड़ी टूट गई, यहाँ किसी घर पे हमला हो गया या किसी थाने पे हमला हो गया। आप अंदाज़ा करें कि इसकी आड़ में तहरीक इंसाफ के ऊपर पंजाब में 10,000 मुकदमात कायम हुए हैं। कितने? 10,000। उनमें 22,000 लोगों को नामजद किया गया। 5,35,000 लोग नामालूम हैं। 5,35,000 नामालूम है पंजाब में। आगे चलें, इनमें 40,000 लोग 9 मई 2023 से आज जब मैं आपके पास बैठा हूँ, 9 मई 2023 से आज की डेट तक 3 साल में 40,000 नौजवान जेलें भुगत कर आ चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि 40,000 ख़ानदान तबाह हुए। एक बंदा अगर 1.5-2 साल जेल चला गया, साल जेल चला गया, 6 माह जेल चला गया, उसका कारोबार तबाह, उसका घर तबाह। और ये वो लोग हैं जो बहुत आम लोग, क्योंकि जिनके लिए एक दिन की छुट्टी उनके जिंदगी पे असरात। अच्छा, आगे चलें, 14 मुकदमात का फैसला आ चुका है। 3 साल में 14 मुकदमात का। और मुकदमात बने कितने? 10,000। 10,000 आप ये कह रहे हैं मुकदमात में से सिर्फ 14 का। आगे इसमें 500 अफराद को सजा हो चुकी है। अब आपको 14 मुकदमात में 500 को, अगर आपको मैं वो सज़ा कैलकुलेट करके बताऊं कि इनको, ये किसी को 40 साल, किसी को 28 साल, तो ये 5,500 साल सज़ा बनती है 500 लोगों की। अच्छा, इसमें जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उनको एक एक केस में 40-40 साल सज़ा है। आप लाहौर के सिर्फ 8 मुकदमात का मैं आपको बता दूं जिनका मैंने ट्रायल किया लाहौर में। आप मुझे बताएं कि एक में गाड़ी टूट गई है, दूसरे में एक घर का शीशा टूटा है। क्या गाड़ी और शीशा, 25,000 का शीशा है, चलो जी 50 लाख की गाड़ी होगी पुलिस की, उसमें भी 38 साल सज़ा है, इसमें भी 38 साल सज़ा है। मेरा ख्याल है वो जो बेसिक पुली ली है इस्तगासा ने, वो ये लिए कि ये हसास उस पर हमले की वजह से। सर बात सुनें, मुझे ये बताएं, लाहौर की 14 FIRs हैं। पहली FIR है 1570 थाना मुगलपुरा में। वो FIR है कि एक पुलिस की गाड़ी को आग लगी है। दूसरी FIR पे आ जाएं, ये थाना रेस कोर्स में आपके करीब, वो है 852। उसमें क्या है कि GOR के गेट का शीशा टूट गया है। आप हमले चेक कीजिएगा, उसमें भी 40-40 साल सज़ा है। उससे अगली FIR है थाना शादमान, कि शादमान थाने पे हमला हुआ। शादमान थाना बेसिकली एक डिस्प्यूट वकील की जगह पे बना हुआ था, उसका केस चला, वो उसके हक में होगा, थाना शिफ्ट होना था, वो भी हमारे खाते में आ गया। गुलबर्ग में चले जाएं जी, कंटेनर जला, एक पुलिस की गाड़ी को आग लगी। उससे आगे मॉडल टाउन में चले जाएं, नवाज शरीफ के घर की FIR पढ़ लें, सामान क्या टूटा है जी, वेल्डिंग प्लांट, रेंच, नट बोल्ट। मैंने नुकसान पहुंचा। हाँ जी, मैंने ये सवाल किया ड्यूरिंग जिरा, उस मुकदमा वो ज़ेर समात है गवाह से। मैंने कहा यार ये तो ऐसे लगता है कि किसी वेल्डिंग शॉप के ऊपर, वेल्डिंग वाले की दुकान के ऊपर को हमला हुआ है। ये चीज़ें आप प्राइम मिनिस्टर के घर में कैसे पड़ी थी? मतलब इस कदर बोगस मुकदमात बना के आगे आप चले जाएं, थाना नसीराबाद का एक मुकदमा, वो जो कलमा चौक कंटेनर, मैं आपको वीडियो दे देता हूँ उर्दू पॉइंट के ऊपर, मौके के ऊपर ड्राइवर्स की, और वो वीडियो में कह रहे हैं उर्दू पॉइंट वाले एंकर को कि ये तो पुलिस ने आग लगाई है इसको। उसमें भी हमारे 13 बंदों को, मेरा जो मुंशी है उसका जुर्म यह है कि वो मेरा मुंशी था, उसके घर के 6 बंदों को उठाया गया, 8 को, 6 को 10-10 साल सजा कर दिया जज साहब ने। सजा हो गई? हाँ जी।
آپ یہ وہ سزا میری وجہ سے ہوئی ہے ان کو، کیونکہ وہ میرا منشی تھا۔ اب آگے چلیں، عمران خان کو 2.5 سال میں 65 سال کی سزا سنائی 9 مئی کے بعد، اور ایک بھی ثابت نہیں کر سکے۔ جو پہلی ہوئی وہ سسپینڈ ہو گئی، ابھی وہ اسی لیے تو سن نہیں رہے کہ وہ بھی سسپینڈ ہو جائیں گی۔ یہ ہے ٹوٹل 9 مئی کا سٹرکچر۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اگر یہ جرم کیا ہے تو میں نے جج کو اوپن کورٹ میں کہا کہ آپ ہمارا ٹرائل کریں لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ، آپ وہاں لائیو کیمرے لگوائیں، تمام چینل کو مدعو کریں، اور گواہوں پہ میں جرا کروں گا اور گواہ ثابت کریں کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، تاکہ قوم دیکھے مجرم ہم ہیں، جرم ہم نے کیا ہے، الزام ہم پہ ہے، پرچے ہم پہ ہیں، اور چھپتے تم جیل کوٹ لکھپت میں ہو۔ تو یہ کوٹ لکھپت جیل میں ہو سکتا ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سر سے؟ کون سی سیکیورٹی؟ جو جیل ٹرائل ہوتا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر 90% بندے جیل میں اور 10% باہر ہیں نا، تو وہ جج یہ سمجھتا ہے کہ یار 90% باہر نہ آئیں، 10% وہاں چلے جائیں۔ یہاں 4 بندے کوٹ لکھپت میں ہیں اور 2700 باہر ہیں۔ اب 2700 روز جیل میں جاتے ہیں۔ تو کیوں جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ یہ اوپن ہوتا تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو 2021 میں قتل ہو گیا اور وہ 9 مئی میں ایف آئی آر میں نامزد ہے اور موقع سے گرفتار ہے، جب میں جرح کرتا اور آپ جیسا کوئی سمجھدار صحافی وہاں موجود ہوتا تو پھر اس 9 مئی کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، جناح ہاؤس مقدمہ 9 مئی کا ہے، اس میں 38 نمبر پہ ایک ایسا ملزم نامزد ہے جو 18 مئی 2023 کو جیل کوٹ لکھپت سے نکلا ہے، یعنی وقوعے کے 9 دن بعد 9 دن بعد 18 مئی کو اس کو پکڑ کے پہلے 1570 مقدمہ جو خان صاحب کے گھر والا ہے تھانہ مغل پورہ والا، اس میں ڈالا ہے، اس کا ٹرائل ہو چکا ہے۔ اس میں آئی او نے آ کے بیان دیا ہے کہ میں نے اس کو بے گناہ کر دیا ہے کیونکہ یہ تو 18 مئی کو جیل سے نکلا تھا۔ اس کو بعد میں اریسٹ کر کے جناح ہاؤس میں، مجھے بتائیں 9 مئی کو نامزد کیسے ہوا؟ اس نے جناح ہاؤس میں بھی 8 ماہ جیل کاٹی ہے جی، اب بیل پہ ہے۔ اچھا، اگر یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی، اب میں نے جرح کی آپ کی نظر سے گزری ہوگی، بڑی انٹرسٹنگ جرح ہے تفتیشی کے اوپر 1570 میں، اس نے گاڑی کی 4 فوٹو لگائی ہیں۔ یہ 1570 کیا ہے؟ یہ خان صاحب کے گھر کے سامنے جو گاڑی جلی، اچھا، زمان پارک۔ ہاں زمان پر، اس میں کیا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ یہی گاڑی ہے جو جلی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی۔ میں کہ یہ 4 تصویریں غور سے دیکھیں، اس نے دیکھی۔ میں نے کہا اس کے اوپر کوئی ایک ایسی نشانی ہے جس سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ پنجاب پولیس کی گاڑی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا، نہ نمبر پلیٹ ہے، نہ کوئی پولیس کا لفظ ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ کی تفتیش کے مطابق کوئی جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے یہ 60 نے گاڑی جلائی، کیا انہوں نے کوئی اس کی چیز کو چوری کی؟ انہوں نے کہا نہ، بالکل نہیں۔ میں نے کہا اس کے 4 ٹائر غائب ہیں فوٹوز میں۔ پھر میں نے اسے کہا چلو ٹائر تو اتار لیے ہوں گے انہوں نے، 4 ریم بھی غائب ہیں جو 7 لگے ہوتے ہیں، جو 7 لگے ہوتے ہیں، چلو آگ بھی لگا دیتے تو ریم تو نہ جلتے۔ اگلی انٹرسٹنگ بات سنیں کہ وہ 6 اینٹوں پہ کھڑی ہے، نیچے اینٹیں رکھ کے، وہ تصاویر جو ہیں وقوع ہے زمان پارک کا، اور وہ تصاویر ہیں تھانہ گڑھی شاہو کے باہر، پیچھے تھانہ گڑھی شاہو نظر آ رہا ہے۔ میں نے اسے سوال کیا، میں نے کہا جی آپ نے بڑی اچھے طریقے سے سراؤنڈنگز کو وزٹ کیا؟ کہتا بالکل۔ میں نے کہا یہ جو پیچھے دیوار نظر آ رہی ہے 100 فٹ، یہ کس کی ہے؟ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو تھانہ گڑھی شاہو ہے وہاں۔ کہتا ہے اس کا مجھے علم نہیں۔ میں کہا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سارا انسپیکٹ کیا، آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ 100 فٹ کی دیوار کس چیز کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہ چیزیں اگر میڈیا ہائی لائٹ کرتا تو پھر ٹرائل ہو سکتا تھا ان مقدمات کا۔ یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکلنا چاہ رہے اور چھپ کے رات کے اندھیرے میں سزائیں سنا رہے ہیں۔ رات کے 12 بجے کیس کا فیصلہ آ رہا ہے۔ اچھا، یہ ٹرائل جو ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ رات 12 بجے تک سماعت ہوئی، کچھ کیسز کی تو اگلے دن ہو گئے، آپ نے کہا روزانہ ہوتی 8 ماہ سے روزانہ، ڈے ٹو ڈے۔ تو پھر بھی 3 سال میں کل 11 مقدمات کے فیصلے کیوں ہوئے؟ سر بات یہ ہے کہ گواہ ہیں جھوٹے۔ ایک رانا صاحب، میں آج آپ کے پاس بیٹھا ہوں نا آپ کے اسٹوڈیو میں، تو آپ
10-20 سال بعد بھی ہم کہیں ملیں گے تو میں آپ کو یہ یاد کراؤں گا, تو آپ کہیں نہ کہیں سے ملاقات آپ کو یاد آ جائے گی کہ ہاں ہم ملے تھے یہاں پہ. اگر ہم کبھی ملے ہی نہ ہوتے, آپ نے مجھے دیکھا ہی نہ ہوتا, نہ میں نے آپ کو دیکھا ہوتا, تو کیا ذہن میں کوئی اسکیچ ایسا بن سکتا ہے آپ سے 20 سال بعد اس طرح کے وقوعے کے اوپر میں جرا کرے کوئی کہ رانا صاحب ملک صاحب آپ کے پاس آئے تھے, میں جو آیا ہی نہیں ہوں, تو آپ کے دماغ میں ہی اسکیچ نہیں ہوگا. تمام گواہ جھوٹے ہیں. اب گواہوں کو بیانات دے دیے جاتے ہیں 2-2 صفحے کے, ان کو کہتے ہیں رٹا لگاؤ. اب وہ رٹا لگے اور رٹے کے بعد وکیل نے جو جرا کرنی ہے اس کا 2 صفحے کا بیان ہے, لیکن میں نے تو اس کے اوپر 8 گھنٹے کھڑے ہو کے جرا کرنی ہے, تو وہ کیسے جواب دے گا؟ اچھا, جب آپ اتنی اچھی جرا کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پھر بھی سزائیں ہو رہی ہیں, لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہو رہی؟ رانا صاحب لاہور میں نے ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ہمارے فیصل آباد میں تمام لوگوں کو 250-300 کو سزا ہو گئی, گجرانوالے میں 51 لوگوں کو سزا ہو گئی. لاہور میں ورکرز کی طرف سے جو وکیل تھا, حقیقت بتاؤں میرے صرف 8 ورکر کو سزا ہوئی ہے. 9 تھے تو 8 بری ہیں, 1 ہے کو سزا ہوئی ہے. 1283 میں 23 لوگ تھے, 20 بری ہوئے ہیں, 3 کو سزا ہوئی ہے. یہ جو واقعات ہے نا انصاف, یہ ایسے ہے کہ ایک شیر کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہے اور آپ نے جا کے چھیننا ہے اسے. یہ میں نے ایسے انصاف چھینا نہیں, لیکن میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. انصاف ملنا تو کسی بھی قوم کا حق ہے, تو آپ اس انصاف ملنے کو کہنے کہ شیر کے منہ سے شکار چھینا ہے. بالکل کہہ رہا ہوں, پوری پراسیکیوشن آپ کے خلاف ہے, جوڈیشری آپ کے خلاف ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوری پولیس, تفتیشی ادارے, پارٹی, پراسیکیوشن جو ہوتی ہے نا رانا صاحب, پراسیکیوشن ایسے ہوتا ہے, میڈیٹر ہوتا ہے 2 ملزم اور مدعی کا میڈیٹر. وہاں پراسیکیوشن پارٹی ہے, پراسیکیوشن بیانات باقاعدہ کمروں میں رٹے لگوا رہی ہوتی ہے. اچھا, میں نے کیا کہتے ہیں پرویز بھائی, یہ کہیں پڑھا تھا کہ جو عدالت ہوتی ہے وہ ٹیکنیکلی ملزم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, جی, وہ مدعی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی, کیونکہ وہ یہ کہتی ہے کہ اس پہ الزام لگا ہے, یہ ثابت کریں گے تو میں اسے مجرم مانوں گا. تو ہماری عدالتوں کا کیا رویہ ہے ان لوگوں کے حوالے سے؟ حقیقت بتاؤں کہ کبھی بھی پراسیکیوشن نے, میں نے اگر آرگومنٹ کی ہیں تو انہوں نے ان 9 مقدمات میں 8 میں کبھی ریبرٹل میں, مطلب میری آرگومنٹ کے خلاف وہ کبھی پیش ہی نہیں ہوئے, اس کے باوجود بھی سزائیں ہو رہی. یعنی کہ ملزم کا وکیل 6 گھنٹے کھڑا ہو کے اس نے 8-10 ملزمان کی صفائی پیش کی, اور سرکاری وکیل کو ضرورت ہی نہیں ہے کاؤنٹر کرنے کی. وہ کبھی میری موجودگی میں کھڑے ہی نہیں ہوتے کہ چلو نوٹ تو کر لیں, ہم جواب بھی دینا ہے. انہیں پتہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, وہ ہمیں اوپن کہتے ہیں, گواہ کہتے ہیں مجھے کہ اموی صاحب کی کر رہے ہو, کیوں ہے میں 7-8 گھنٹے تسی جرا کر رہے ہو, ہونا تو وہی ہے نا. آپ اندازہ کریں, بیٹھے وہ بہہ رہے ہیں گواہ. اچھا, یہ بتائیں کہ پرویز صاحب, عمران خان کے اوپر جو 9 مئی کا 1 میں ہے کہ جی وہ ایک ہی پولیس والا ہے جس نے چکری پہ بھی سارا سنا, اور پھر عمران خان کے ٹیبل کے نیچے بھی بیٹھ کے سنا. کیا کبھی آپ اتنے سینئر وکیل ہیں, ایک عرصے سے وکالت کر رہے ہیں, آپ شکل سے نوجوان لگتے ہیں لیکن آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, اور یو آر این ایکسپرٹ آن 9 مئی کیسز, تو یہ ٹیبل کے نیچے چھپ جانا, عدالتیں ایک لمحے میں اس فیصلے کو نہیں محسوس کرتی کہ ایک بندہ کیسے پاسبل ہے, اتنے لوگوں کا اجلاس ہو رہا ہے, اس میں وہ ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا ہے؟ آپ اندازہ کریں رانا صاحب, وہ گواہ لاہور میں بھی ہے, وہی گواہ فیصل آباد میں بھی ہے, وہی گواہ گجرانوالہ میں بھی ہے, اور وہ میاں والی میں بھی ہے. وہ ایک ہی جو کہتا ہے میں نے یہ کانسپریسی 2 ہیں وہ سنی ہے. لاہور میں وہ کہتا ہے 14 بندے تھے میٹنگ میں, گجرانوالہ میں فیصل آباد میں کہتا ہے 54 تھے, میاں والی میں کہتا ہے 33 تھے. یعنی ایک بندہ 3 عدالتوں میں 3 مختلف بیان دے رہا ہے. تو وہ گن کے یاد کیسے رکھ لیتا ہے؟ سر وہ لکھوایا نہیں, دیکھیں بیان تو اس کا ایک ہونا ہے نا, یا تو عمران خان کے ساتھ 14 لوگوں نے ملاقات کی, یا 33 نے کی, یا 33 نے کی, یا 56 نے کی. فیصل آباد گیا تو جتنے فیصل آباد میں پی ٹی آئی کو بڑے سیاستدان تھے ان کا نام بھی لے لیا. میاں والی گیا تو اس نے میاں والی کے لوکل سیاستدانوں کا بھی نام. اچھا, یہ جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 5 لاکھ لوگ ہیں نام, 5,35,000. اچھا, آپ وکیل ہیں, میں بھی ظاہر شہر میں رہتا ہوں, شہردار ہوں,
تو یہ جب FIR کرتی ہے تو عموماً کہتے ہیں کہ نامعلوم بھی پا دیو، کیوں ڈالتے ہیں نامعلوم؟ یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہوتا ہے تاکہ جس کو مرضی پکڑ لیں. آپ اندازہ کریں کہ ان 10,000 FIR میں کوئی ایک FIR بھی نہیں جس میں نامعلوم کا حلیہ بیان ہو. یہ جو ابھی ریسنٹلی میں ٹرائل کر رہا ہوں اس میں ایک بندہ 83 سال کا ٹرائل فیس کر رہا ہے. اس FIR کے گواہوں کے مطابق ملزمان کی عمریں 18 سال سے 45 سال ہیں، لیکن اسی میں ایک 83 سال کا بھی چلان ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا جج کو نظر نہیں آ رہا جب چارج فریم کر رہے ہیں کہ یار تمام گواہوں کے بیان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملزم ہے ہی 45-40 سال. عمران خان کی طرف پھر واپس آتا جی. ہوں میں. عمران خان صاحب پہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں کسی ایک کا فیصلہ بھی آیا ہے؟ نہیں، یہ تمام کیسز عمران خان پہ ہیں. تمام کیسز؟ ہاں، ان تمام میں ہے نا. وہ جو 2 تو ہے اس میں. دیکھیں ایک بڑا پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں. پوائنٹ یہ ہے کہ کانسپریسی 2 لوگوں کے درمیان ہوتی ہے. آپ نے بات کی، مجھے بلایا، مجھے کہا کہ یہ کریں، یہی ہوگی نا. میرا ٹرائل ہو رہا ہے، مجھے سزائیں ہو رہی ہیں اور آپ کا چلان ہی نہیں آیا. ان مقدمات میں خان صاحب کا چلان ہی نہیں آیا، ان کی آج تک گرفتاری نہیں ہے. وہ بعد میں ڈالیں گے نا جب ان کیسز میں سے خان صاحب نکل آئیں گے، القادر میں سے نکل آئیں گے، پھر آپ توشہ خانہ سے نکل آئیں گے، پھر ڈالیں گے نا تاکہ ان کی گرفتاری ڈالی جائے. ایک بطور وکیل سوچیں، ایک وکیل جس طرح دیکھیں ایک بندہ ہے، فرض کرو 302 کا مقدمہ ہے، ایک بندہ ہے کہ وہ قتل کر رہا ہے، ایک ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے. دیکھنے والے کا چلان آ گیا ہے، قتل کرنے والے کا کوئی نہیں آیا. اب وہ دیکھنے والے کا فیصلہ کیسے ہو جائے گا؟ اچھا یہ بتائیں سر، جیسے میں نے کہا کہ میرے پاس ایک رپورٹ آئی تھی کہ 1 ارب 27 کروڑ روپے کہا جا رہا ہے کہ وکلا کو اب تک دیے جا چکے ہیں. آپ نے کتنے پیسے لیے؟ رانا صاحب آن اوتھ میں آپ کے سامنے یہ بات کروں گا کہ 9 مئی 2023 سے 1 رمضان 2026 تک میری ذاتی گاڑی 1,70,000 کلومیٹر چلی ہے 9 مئی کے مقدمات میں، اور ایوریج اس نے 38.5 لاکھ کا فیول استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ میں نے کوئی 2700 لوگوں کے کیس کیے ہیں. 780، یہ چھوٹے موٹے تو چھوڑ دیں، میں 780 کی بات کر رہا ہوں، جس میں معمولی سے 780 کے مقدمے میں بھی 4 سے 5 لاکھ روپے وکیل فیس لیتا ہے بیل کی. ان میں سے کسی ایک کی فیملی سے بھی 1 روپیہ خرچہ بھی نہیں لیا گیا. اچھا، ٹوٹلی ایکسپینڈیچر میں نے خود کیا. اور وجہ یہ ہے کہ خان صاحب سے بہت دیرینہ تعلق ہے. جب سے پارٹی شروع ہوئی، خان صاحب ایک ہمارا وہ کیا کہتے ہیں، جیسے وکالت عشق ہے، اس کے بعد خان صاحب میرا عشق ہے. پارٹی کی طرف سے یا پارٹی فنڈ یا پارٹی قیادت کوئی MP/MNA کی طرف سے میں 1 روپے کا بھی حلف دیتا ہوں کہ کسی نے مجھے فنڈ دیا ہو کہ ہاں جی یہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک آپ نے جتنے کیسز لڑے ہیں اپنی پلے سے، بالکل پلے سے، پیٹرول اپنا خرچہ ہے، آپ نے چائے پانی کھانا کاغذ وہ ان کا خرچہ بھی کیا ہے. کم از کم ایک ملزم کے اوپر بیل لگانے پہ 5-7 ہزار روپے خرچہ ہے، وہ بھی میں نے جیب سے کیے. کیوں آپ اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ وکلا باقی وکلا تو پیسے لے رہے ہیں. سر کوئی آ ہی نہیں رہا. 9 مئی کا ٹرائل میں اکیلے کر رہا ہوں پارٹی کی طرف سے. نہیں، اور بھی میں نے نام سنے تھے، اشفاق صاحب کا سنا تھا. سر وہ تو اس قیادت کے وکیل ہیں نا، وہ جو 4 قیادت کے لوگ ہیں اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میڈم یاسمین راشد صاحبہ ہیں اور اعجاز چودھری، نہیں اعجاز چودھری کے وکیل ہیں بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب، اور میاں محمود رشید صاحب کے ہیں سکندر ذوالقرنین صاحب، بڑے اچھے وکیل ہیں کریمنل کے. اس کے علاوہ میڈم یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل ہیں برہان معظم صاحب، اور جو عمر چیمہ صاحب ہیں ان کے وکیل ہیں سید حسن شاہ صاحب، بہت اچھے وکیل ہیں، جنگ سے. ورکر کی طرف سے میں اکیلا وکیل ہوں، کوئی وکیل نہیں ہے ورکر کی طرف سے. ٹرائل میں آپ ریکارڈ اٹھا لیں. پارٹی کی طرف سے پارٹی ان ورکرز کے لیے کیا کر رہی ہے؟ سر میں خان صاحب سے 2-3 ملاقاتیں جیل میں اس حوالے سے کی، ورکر کے حوالے سے. دیکھیں ایک مشکل وقت تھا. 9 مئی ایک ایسا تھا کہ سرکاری طرف سے بھی وکیل بننے کو کوئی تیار نہیں تھا، ڈرتے تھے لوگ، پریشر تھا لوگوں کے اوپر، لوگ ڈر کے مارے. حقیقت بتاؤں نہیں ہے. میں نے یہ سوچا کہ یار ہم وکیل ہیں، ہم نے کون سا ہم بم لیے پھرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں.
کوشش میں نے کی اور آج الحمدللہ لاہور میں صرف 3 ورکر جو ہے ان کی ضمانت پینڈنگ ہے، باقیوں کی تمام کی ضمانت ہو چکی. اینڈ یو ڈیڈ دس الحمدللہ. آپ دیکھیں ایک بیل ابھی لگی ہوئی ہے، 12 پیشیاں ہو چکی ہیں ڈی بی میں لاہور ہائی کورٹ کی، اور 12 پیشیوں میں بحث کر چکا ہوں اور ہمت نہیں پڑ رہی اس بیل کا فیصلہ سنانے کی. اچھا یہ بتائیں پرویز صاحب، یہ جو لوگ ہیں جن کے آپ کیسے ان کی فیملیز کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ بڑے لوگ رانا صاحب حقیقت بتاؤں کہ یہ دل پھٹتا ہے ان کی باتیں کرتے ہوئے. کئی گھر مشکلات میں، ایسی مشکلات میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک عورت ہے وہ مجھے فون کرتی ہے ہمارے سینئر وکیل کیا نام ہے حامد خان صاحب کے ریفرنس سے کہ جی میرا شوہر گرفتار ہو گیا اور وہ رائڈر ہے، یہ جو ڈلیوری بوائے ہے، تو میں نے آپ سے ملنا ہے. شدید گرمی تھی، جولائی کا مہینہ تھا 2023. میں 2 بجے اس کے شوہر کو جوڈیشل کرا کے باہر آیا ہوں تو ATC شاید آپ اندر نہ گئے ہوں، دہشت گردی عدالت کے اندر ایک مسجد ہے. وہ شدید گرمی میں اس نے ایسے 2 ماہ کی بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوا اور ایک بچہ اور اس کا سسر بالکل ضعیف سا ساتھ کھڑا. میں نے اس کو پہچان لیا اس نے فون پہ کہ یہ ہے. میں گیا تو جیسے میں اس کے قریب گیا تو فیڈر اس کے ہاتھ میں تھا جو بچی کو ایسے تھاما ہوا، اس فیڈر کے ساتھ اس نے 5000 روپے پکڑے ہوئے تھے. تو مجھے وہاں لگا کہ یہ فیس کی مد میں لائی ہیں. میری اس یہ میں 1000 روپیہ تھا، میں نے وہ نکال کے اس کی ایسے انگلیاں کھولی اور 1000 روپیہ اس بچے کے رکھا. تو وہ کہتی ہے کہ بھائی میں تو آپ کے لیے فیس لائی ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کتنی فیس لائی ہیں؟ اس نے کہا 5000. یہ بھی کسی پڑوسی سے مانگ کے لائی ہے. میں نے کہا میری فیس تو میری بہن 5 لاکھ ہے، تو 4,95,000 کون دے گا؟ اس کے ایسے آنسو گر رہے تھے. تو اس نے کہا بھائی اس کی میں آپ کو دعا دوں گی. تو میں نے کہا پھر کٹوتی نہ کریں، پوری 5 لاکھ کی دے دیں. واہ زبردست. ان لوگوں کی دعائیں لیے پھرتی ہیں رانا صاحب. حقیقت بتاؤں آپ کی اپنی زندگی پہ کیا اثرات پڑے؟ میں ایک چیز بتاؤں کہ میں نے پانی پیا، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا اس لیے میں نے اپنے اثرات یہ ہیں کہ میری والدہ برین کینسر کی پیشنٹ ہے 2008 سے. میں آج سے فری کیس نہیں کر رہا، میں 2008 سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، بے گناہ لوگوں کی. مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 15 دن ہے آپ کی والدہ کے لاہور حالی روڈ پہ. آج 2026 ہے اور اس کے ٹیومر ختم ہو گئے ہیں اور اس کی دوائی یہی لوگ ہیں. آپ کسی بھی 9 مئی کے ورکر سے پوچھیں گے کہ ملک پرویز نے آپ سے کیا مانگا تو وہ کہے گا کہ انہوں نے صرف اپنی والدہ کے لیے دعا مانگی ہے. کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ میری والدہ کے لیے دعا. ایک واقعہ یہاں آپ کو کوٹ کر دوں. ایک بچہ آیا 17 مئی 2023 کو ویٹر کے طور پہ، تو نیازی اڈے سے گرفتار کر لیا. KP سے تھا، وہ پشتون تھا. اس کو 9 مئی کے مقدمے میں ڈال دیا، یعنی 7-8 دن پہلے جو وقوع ہوئے. اس کی والدہ نابینا ہے، اس کا والد فوت ہوا تھا. اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی بچے کو. میں نے اس کو 2 کیسوں سے نکالا. اس کے پیچھے ایک نادرا کا ڈائریکٹر تھا KP سے، وہ آیا، ان کے گاؤں کا تھا. میں نے اس کے ساتھ وہ بچہ بھیجا. وہ اکثر اوقات مجھے کال کرتا ہے، وہ نادرا کا ڈائریکٹر. پچھلے دنوں اس نے مجھے کال کی. اس نے کہا ملک صاحب میں گلی سے گزر آتا تو اس کی والدہ دروازے پہ کھڑی تھی، تو میں نے اس کو سلام کیا تو حال احوال پوچھا. تو اس نے مجھے آج 2 سال بعد کہا کہ میں نماز کے بعد اس وکیل کے لیے روزانہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہوں جس نے میرا بیٹا واپس کیا تھا. یہ تبدیلی ہے کہ انہی دعاؤں نے اللہ کے قریب کر دیا ہے. اور کم از کم ایک میرے دل میں ہے کہ وکیلوں کا، آپ کو پتہ ہے وکالت ایک شعبہ ہی ایسا ہے کہ شاید ان میں سے کسی کی دعا سے روز محشر اللہ ہماری بھی بخشش کر دے اور ہمارے لیے بھی راستہ. یہ جو اموی ہے یہ بنو امیہ سے. اچھا جی بالکل. آپ وہاں سے لے کے آپ نے یہ لگایا. اچھا مئی صاحب انٹرویو کا وقت آلموسٹ ختم ہو رہا ہے. بس یہ عمران خان کے مقدمات کا کیا فیوچر ہے؟ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں 28 سال کے تعلق کا ایک نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو. اس کو وہ اتنا اللہ والا ہے، ان سب کو شکست دے گا اور وہ اللہ اس کو اقتدار بھی دے گا. اور انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا. اور اس کے مقدمات جس طریقے سے یہ ایکسپوز ہوئے، بہت جلد یہ تمام مقدمات ایکسپوز ہوں گے انشاءاللہ.
बहुत शुक्रिया परवेज़ इकबाल। उम्मीद साहब आपने इंटरव्यू सुना, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मेरे तो इस इंटरव्यू ने यकीन करें रोंगटे खड़े कर दिए। 9 मई की एक शक्ल वो है जो आपको नेशनल मीडिया दिखा रहा है या दिखाएगा, और 9 मई की एक शक्ल वो है जो आज मैंने परवेज़ इकबाल उमवी के ज़रिए आपको दिखाई। फ़ैसला आपने करना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।